मुबारक सबको, ईद मुबारक सारी दुनिया को, ईद मुबारक मुबारक, ईद मुबारक तुमको, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद आप सबको। घरों में बैठे हुए, अपने घरों में, मुल्क कोई भी हो, पाकिस्तान हो, कहीं भी जिस जगह पे भी आप हैं, आपको ईद की मुबारकबाद के साथ, दुआओं के साथ आज के दिन का भी कि परवरदिगार ये जो आज का दिन है, ईद उल अज़हा का दिन है, कुर्बानी की वो रिवायत, वो जो रस्म है जनाब इब्राहीम की, वो हम किस तरह से आज के दिन पूरी करने की कोशिश करते हैं। और परवरदिगार सबकी इस कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल करे, जो जिस तरह से भी अपनी कुर्बानी को अंजाम दे रहा है। लास्ट ईयर मैं पाकिस्तान में थी और मैं आज याद कर रही थी कि मेरी वालिदा ज़िंदा थी, और कुछ ईदें होती हैं कि आपको हमेशा के लिए यादगार रह जाती है। मैं तो समझती हूँ ईद का दिन बेशक ठीक है, एक खुशी का है, खुदा ने बनाई है तो ज़रूर मनानी चाहिए, लेकिन जब कुछ ईद, एक ऐसी ईद जो आपने अपने बहुत ज़्यादा उसकी तो आप सब जानते हैं, माँ बाप के तो प्यार की और क़ुरबत की कोई लिमिट नहीं है, ऐसे के साथ फिर अगली ईद जब आती है तो एक एक सीन वो वैसे ही चल रहा होता है कि लास्ट ईयर ये हुआ था, लास्ट ईयर ये हुआ था। परवरदिगार सबके वालिदैन को सलामत रखे, आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। परवरदिगार जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह के इम्तिहान का वास्ता आपकी हर मुश्किल को उन्हीं के इम्तिहान के सदक़े दूर करे, आमीन सुम्मा आमीन। आज ईद का दिन है, त्यौहार का दिन है, खुशियों का दिन है। पाकिस्तान में तो कहा जाता है बकरों की ईद है। अब बकरों की तो वैसे कहना नहीं चाहिए ईद है, क्योंकि ईद तो ईद है, बकरे तो बेचारे ज़िबा हो रहे थे, कुर्बानी दे रहे होते, उनकी ईद नहीं होती। हाँ, कुछ ऐसे लोगों की ईद होती है जिनके फ्रीज़र में बेइंतहा खाली कर दिया जाता है ईद से पहले, उसको वॉश करवाया जाता है, बिल्कुल एम्प्टी किया जाता है। तो ईद मैंने पहले भी एक बात की थी कि ईद उल जो फ़ित्र होती है उस पर परवरदिगार ने फ़ितरा रखा कि हम ज़रूरतमंद तक फ़ितरा पहुँचाएँ, और इस ईद पे भी कुर्बानी में हिस्से रख दिए, गरीबों के, रिश्तेदारों के और आपका अपना। तो वो परवरदिगार चाहता है कि हम हर खुशी में उन लोगों को ज़रूर याद रखें जो इन खुशियों के मुंतज़िर रहते हैं। मुंतज़िर इसलिए कि पाकिस्तान में तो हम सब जानते हैं इतनी महंगाई है कि गरीब लोग शायद ईद ही पता नहीं, ईद के ईद भी गोश्त सही तरह से उनको मिलता है नहीं मिलता। तो ये जो सिलसिला खुदा ने बनाया है ना हमारे लिए, पूरा कहते हैं ना दीन एक फितरत पे है, परवरदिगार का बनाया गया है, और यकीनन ये हमारे लिए बेहतरीन रास्ता है खुदा तक पहुँचने का। तो कुर्बानी की ईद परवरदिगार की बारगाह में कबूलियत के साथ इंशाअल्लाह आज इस पे बात होगी। और मुझे इंडिया से ज्वाइन किया है मौलाना सैयद क़ल्ब अब्बास रिज़वी साहब ने। ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलैकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आगा साहब? कुर्बान ईद उल अज़हा आपको और तमाम नाज़रीन, हाज़रीन और जालिसीन और मुश्तरकीन और मुशारिकीन को मुबारक हो इंशाअल्लाह। आपके वहाँ तो कुर्बानी का सिलसिला जो होता है सुबह ही सुबह वो हो चुका होगा? जी सिलसिला माशाअल्लाह हिंदुस्तान के मुख्तलिफ क़ुरा और मुदद में जारी है, और इस वक्त हिंदुस्तान में अहले तसन्नुन और अहले तशा मिलजुल कर ईद उल अज़हा की खुशी मना रहे हैं, और कुर्बानियों का भी सिलसिला जारी है। और ये खुदा का शुक्र है कि माशाअल्लाह तमाम मज़हब व मसलक के लोग एक साथ इस अज़ीम दिन में शरीक होकर उस शख्सियत को याद कर रहे हैं जिसने अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांधा था, और उसकी कुर्बानी को परवरदिगार आलम ने कबूल करके दुम्बा जो है उसका बदील करार दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कुर्बानियों का सिलसिला पूरी दुनिया में जारी है, और एक पैगाम है, इस पर तफसीली आपसे बात करूँगा इंशाअल्लाह। आगा साहब, आपने कुर्बानी की बात की, परवरदिगार ने जनाब इब्राहीम से जो वो ख्वाब दिखाकर इम्तिहान लिया
اور جناب ابراہیم نے اس خواب کی اپنے بیٹے جناب اسماعیل نے تائید کی کہ مجھے میں آپ کے ساتھ ہوں اس کو پورا کرنے کے لیے. تو چاہ رہی تھی کہ تھوڑا سا اس کے پیچھے جو خداوند متعال کا دیکھیں اس قربانی کو پروردگار نے رہتی دنیا تک اس کی رسم کو مطلب دوبارہ دہرانے کا جاری رکھا ہے. میں چاہ رہی تھی کہ اس خواب کی تعبیر کو پورا کرنا جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کا وہ کیا دکھا رہا ہے ہم لوگوں کو, کیا سبق مل رہا ہے ہمیں؟ بہت ہی اچھا سوال ہے آپ کا. خدا آپ کو سلامت رکھے اور تمام ناظرین کو. عید کا جو موقع ہے اس موقع پر جناب ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کا تذکرہ کرنا اور اس قربانی کے ذریعے سے افکار انسانی میں ایک انقلاب آنا. جناب ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. ایک ایک لفظ پر غور کریں اور توجہ کیجیے. ایک نبی ہے, ایک معصوم ہے. بے شک نبی معصوم خواب دیکھ رہا ہے, حقیقت میں نہیں خواب دیکھ رہا ہے. اور اس کا بیٹا ایک نبی کا بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ بابا آپ نے جو خواب دیکھا ہے اس کو عمل کیجیے, انجام دیجیے. سبحان اللہ. گویا پروردگار عالم ابراہیم کی سیرت کے ذریعے سے دنیا کے تمام لوگوں کی فکروں میں اس بات کو نقش کرنا چاہتا ہے کہ نبی جاگتے ہوئے بھی اور سوتے ہوئے بھی اس کا ہر عمل موثق ہوتا ہے اور اس پر اعتبار کرنا چاہیے. نبی کا خواب ہمارے خواب جیسا نہیں ہوتا. بے شک سبحان اللہ. اگر نبی کا خواب بشریت کے خواب جیسا ہوتا تو بیٹا فوراً یہ کہہ دیتا کہ بابا آپ نے خواب دیکھا ہے, اسے حقیقت میں نہ بدلیے. کیا بات. اور خود ایک نبی, ایک معصوم, ایک ابراہیم وقت, اپنے وقت کا اتنا عظیم نبی, اتنا عظیم معصوم, جو خواب کے پیغام کو دنیا انسانیت کے سامنے پیش کر کے یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ خواب معصوم اور خواب نبی خواب نہیں ہوتا ہے. اور بیٹے نے کہا بابا اس رویہ کو, اس خواب کو جو آپ نے دیکھا ہے اس کو عمل میں لے آئیے. اور جناب ابراہیم چلتے ہیں مینا میں, آنکھوں پر پٹی باندھ لیا اور باندھ کر پورے یونیورس کو ایک پیغام دیکھ رہے ہیں کہ نبی اگر سوتے ہوئے خواب بھی دیکھ لے تو اس کا خواب خواب نہیں, کیا بات, بلکہ یونیورسل ایک پیغام ہوتا ہے, اس پر عمل کرنا چاہیے. سبحان اللہ. اور آنکھوں میں پٹی باندھ کر, اور ایک پیغام اور ہے اس میں, جناب ابراہیم دنیا انسانیت کو بیدار کر کے رب کی طرف, خالق کی طرف, معبود کی طرف, مسجود کی طرف لانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں دنیا میں سب سے قیمتی چیز اس کے باپ کے لیے بیٹا ہے. بے شک. اور بیٹے کو خدا کی بارگاہ میں قربان کر دینا یہ بہت بڑا عمل ہے. بہت سخت ہے ایک باپ کے لیے کہ بیٹے کے گلے پر چھری چلائے, اپنے فرزند کے گلے پر چھری چلائے. بہت ڈیفیکلٹ ہے, بہت سخت ہے. مگر ایک نبی, ایک معصوم دنیا انسانیت کو پیغام دے رہے ہیں کہ مال سے, اموال سے, دنیا سے, دولت سے, شہرت سے, تمام چیزوں سے اگر آپ کو محبت ہو, تمام چیزوں کو رضائے پروردگار کے لیے قربان کر دینے کا نام قربانی ہے. سبحان اللہ. اور بیٹے سے بڑی اور عظیم شے کوئی نہیں تھی جناب ابراہیم کے پاس. اور جناب ابراہیم اپنی زندگی کی سب سے قیمتی دولت جس کو بیٹا کہا جاتا, اس بیٹے کو قربان کرنے کے لیے مینا میں تشریف لائے. اور پروردگار عالم نے جب دیکھا کہ میرا پیغمبر, میرا نبی, میرا معصوم اس منزل عبادت پر ہے, اس منزل عمل پر ہے, تو کہا کہ ابراہیم ہم نے تمہاری قربانی کو قبول کر لیا اور اس کو ذبح عظیم سے بدل دیا. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے محترم ناظرین, صرف عید کے موقع پر بکروں کو ذبح کر لینا یا دمبا ذبح کر لینا صرف کافی نہیں ہے. بے شک بے شک. آپ کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جناب ابراہیم کا پیغام کیا ہے اس قربانی کے ذریعے سے. اس پیغام کو آپ کو اچیو کرنا ہے اپنی زندگی میں انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ, آپ نے بہت خوبصورت انداز سے میرے سوال کا کہ ایکچولی مقصد کیا ہے کہ خدا نے, ابھی ہم بات کر رہے تھے حج بیت اللہ کی, میں اور میرا بھائی, تو وہ بات یہ ہو رہی تھی کہ جو مینا میں ٹائم گزارنا ہے, وہ جو حاجیوں کا ایک دن ہے عرفات کے میدان میں,
وہ یہ ہے کہ کریں یا نہ کریں لیکن وہاں پہ رہنا ہے آپ کو، عبادت کریں یا کچھ بھی کریں لیکن وہ ٹائم جو خدا نے رکھ دیا اس ٹائم پہ وہاں گزارنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آغا صاحب ہمیں دکھا یہ رہی ہیں کہ ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے، ہم خود کو پروردگار کے اس کہے ہوئے احکامات پہ چلانے کے پابند ہیں۔ ابھی یہ شہادت کا یہ جو قربانی کا سلسلہ ہے جس کو خدا نے رہتی دنیا تک مستحب ہے بے شک، لیکن اتنا اجر رکھ دیا کہ اگر آپ کے پاس نہیں ہیں وسائل تو آپ بے شک قرضہ لے کر قربانی میں ضرور حصہ ڈالیں۔ یقینی طور پر دیکھیں جناب ابراہیم کی سیرت اور جناب ابراہیم کا پیغام دنیا انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے۔ جی، اگر ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے بین الجبلتین دو پہاڑیوں کے درمیان اگر سعی کر رہی ہیں، کوشش کر رہی ہیں، ہرولہ کر رہی ہیں، دوڑ رہی ہیں، تو اس عمل کو پروردگار عالم نے جزو حج قرار دیا اور دنیا کے تمام انسانوں سے کہا جب طواف خانہ کعبہ کرنے آؤ گے تو تمہیں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ دوڑنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس ماں کو آپ کو یاد کرنا ہے جو اپنے بیٹے کے لیے آب اور پانی کی تلاش میں نکلی تھی۔ اس کے اس عمل کو پروردگار عالم نے اتنا پسند کیا کہ اسے جزو حج قرار دیا۔ تو اگر کوئی حاجی اس مقام عظمت پر پہنچے جہاں ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے 7 مرتبہ دوڑی تھی، کوشش کیا تھا، اس منزل پر جانے کے بعد اگر اس ماں کا پیغام دنیا انسانیت کے سامنے آ جائے تو یہ بہت بڑا پیغام ہے۔ بین القوسین میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، اے دنیا کے تمام لوگوں، اے انسانوں بیدار ہو جاؤ، اس ماں کے پیغام کو اپنی فکروں میں لے کر آؤ۔ خدا بتانا یہ چاہتا ہے ایک نبی کی ماں کو پانی نہیں ملتا بغیر کوشش کے۔ کیا بات ہے! بغیر کوشش کے ایک نبی کی ماں کو پانی نہیں ملتا۔ کوشش کرنا ہے، سعی کرنا ہے، توفیق دینا، مدد کرنا خدا کا کام ہے۔ اگر خدا چاہتا تو اشارہ کرتی ایک نبی کی ماں تھی، پانی کا سلسلہ وہاں بہت ہو جاتا، بارش ہو جاتی، اور جناب اسماعیل کا ایڑیاں رگڑنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کوشش کرنا ہے، تب جا کر آپ کو آب حیات یا آپ کو رزق ملے گا۔ تو صرف مینا تک جانا، کعبے تک جانا، طواف کرنا، اس بات کی طرف آپ کو یہ عمل توجہ دلاتا ہے کہ اس سے آپ کو یاد کیا آتا ہے؟ ایک نبی یاد آتا ہے، ایک باپ یاد آتا ہے، سبحان اللہ، ایک ماں یاد آتی ہے، ایک بیٹا یاد آتا ہے، اور اس کی قربانی یاد آتی ہے اور اس کا یقین خدا کے اوپر۔ آج قرآن آپ کے سامنے ہے، قرآن آپ کو حکم دیتا ہے عمل کرنے کے لیے، اور ہم شکوک کی منزل میں چلے جاتے ہیں۔ گویا نبی یہ بتانا چاہتے ہیں حکم الہی کے سامنے شکوک کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، شبہات کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ یقین کی منزل میں آئیے اور رضا پروردگار کے لیے عمل کیجئے، خدا آپ کی مدد فرمائے گا، جیسے جناب ابراہیم کی مدد فرمائی اور دمبا بھیج کر دنیا انسانیت کے لیے ایک پیغام دیا کہ جب آپ خدا کی بارگاہ میں آتے ہیں اور رضا پروردگار کے لیے عمل کرتے ہیں تو خدا آپ کی مدد کرتا ہے، اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ۔ اور آغا صاحب یہاں ایک اور چیز کا بھی ہم تذکرہ کرنا چاہیں گے، قربانی خدا کی خوشنودی کے لیے خدا نے کہا بے شک مستحب ہے، لیکن ہر شخص کوشش کرتا ہے۔ لیکن میں اپنے ملک پاکستان میں لاسٹ ایئر تھی عید پہ، اور جو میں نے ایک جوش و جذبہ بھی دیکھا، ہم لوگ خدا نہ خواستہ یہ نہیں کہہ رہے، لیکن میں نے شو آف اور ریاکاری کچھ دیکھی۔ میں چاہوں گی کہ قربانی کا جو فلسفہ خداوند متعال نے دیا کہ قربانی کرو اور اس کے پھر 3 حصے کر کے غربا میں، ایک رشتہ داروں میں اور اپنا، لیکن یہاں میں نے سنا بھی لوگوں سے کہ بھئی دکھاوا تو اس لیے بھی کرتے ہیں لوگوں کو پتہ تو چلے کہ بہت بڑا جانور قربانی کے لیے پیش کریں۔ تو مطلب ایسی قربانی کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہوگا خدا کی بارگاہ میں اس کا؟ یقینی طور پر بڑا جانور یا بہت زیادہ عبادت اگر رضائے پروردگار کے لیے ہے تو قابل قبول ہے، اور جتنی زیادہ عبادت ہو رضائے پروردگار کے لیے ہے، یا قربانی جتنا بڑا جانور ہو یا جتنے زیادہ جانور کی کوئی شخص قربانی کرتا ہے رضائے پروردگار کے لیے تو قابل قبول بھی ہے، قابل مدح بھی ہے،
اور پروردگار اس کی جزا انشاءاللہ دے گا. بٹ اگر ہمارے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ میرا جانور بڑا ہے دوسرے کا جانور چھوٹا ہے, میں نے بڑی قربانی کی فلاں نے چھوٹی, تو یہ بشریت کے لیے ایک استہوا ہے, یہ انسانیت کے خلاف ہے, یہ ہیومینٹی اور مورالٹی کے خلاف ہے. انسانیت کا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے کسی عمل سے کسی کو ہرٹ نہ کریں اور کسی کو اذیت نہ دیں. آج قربانی کا جو سلسلہ ہے خصوصی طور پر یہ اس لیے ہے کہ عید کے موقع پر اگر آپ جب قربانی کر رہے ہیں تو اس کا لحم, اس کا گوشت تقسیم کیجیے, اور تقسیم کرنے کے بعد اس کو ضرورت مندوں تک آپ کو پہنچانا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے معصوم مولا مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ دن کل یوم لا یعصی اللہ فیہ فہو یوم عید. ہر وہ دن جس دن بندہ معصیت الہی نہ کرے اس دن اس بشر کے لیے عید ہے. عید کا مطلب یہ ہے کہ گناہ سے بچنا ہے. عید کا پیغام کیا ہے؟ عید کا پیغام یہی تو ہے مولا دینا چاہتے ہیں, یعنی جس دن آپ گناہ نہ کریں وہ دن آپ کے لیے عید ہے. تو آج اگر ہم عید پوری دنیا میں منا رہے ہیں تو عہد کریں خدا کے ساتھ, پروردگار کے ساتھ کہ پروردگار کسی طرح سے ہمارے کسی عمل میں ریاکاری نہ ہے, کسی فعل میں ریاکاری نہ ہے, اور ہر عمل ہمارا رضائے پروردگار کے لیے ہو. اور اگر رضائے پروردگار کے لیے ہے تو خدا انشاءاللہ اس بشر کی مدد فرماتا ہے. لہذا اس عمل کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. کربلا, یہ قربانی انسان کو کربلا سے جوڑ دیتی ہے. بے شک. یہ قربانی جناب ابراہیم اور اسماعیل آپ کو کربلا تک لے جاتی ہے. کربلا میں ایک نجات دہندہ انسانی آپ کو نظر آتا ہے. لہذا اپنی فکروں کو متصل کیجیے اور متصل کر کے اس عظیم قربانی کو یاد کیجیے جہاں پر مولا امام حسین نے دنیا بشریت کو سب کچھ قربان کر کے ایک پیغام دیا کہ خدا کے لیے اگر انسان سب کچھ قربان کر دیتا تو دنیا ختم ہو جاتی مگر اس کا تذکرہ باقی ہے. آج پوری دنیا میں لوگ یہ کہتے ہیں امام حسین کا تذکرہ کیوں ہے؟ ہر ملک میں, ہر مملکت میں, ہر قریہ, ہر دیہات, ہر جگہ پر حسین حسین کی صدا بلند ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مولا حسین نے سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا. اور جب مولا نے قربان کر دیا تو پروردگار نے کہا کہ تم میرا ذکر کرو, ہم تمہارا ذکر کریں گے. کیا بات. پروردگار کا ذکر امام حسین نے کیا اور قربانی پیش کی زمین کربلا پر. جناب ابراہیم نے قربانی پیش کی اور اس کے بدل میں ایک دمبا آ گیا, جناب ابراہیم کا تذکرہ, مگر اس کی عظیم قربانی امام حسین نے دیا. لہذا پوری دنیا کے لیے امام حسین کی قربانی ایک مثال ہے, اور اس قربانی سے سب کو سیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح سے باطل کے سامنے, جابر کے سامنے, دہشت گرد کے سامنے, طاغی کے سامنے, ٹیررزم کے سامنے کس طرح سے کھڑے ہو کر حق بات کہہ سکیں اور مظلوموں کی مدد کر سکیں. سبحان اللہ, کیا بات ہے. بہت خوبصورت آپ نے امام حسین علیہ السلام کی اس قربانی کا ذکر کیا. لیکن میں یہ ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گی کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں خدا کو کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں, تو کیا اب جس طرح یہ قربانی ہے ہم یہ کانسیپٹ رکھتے ہیں نا کہ ہمارے قربانی کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ کچھ اور پہنچتا ہے, ہماری نیت پہنچتی ہے. تو اسی طرح ہر عمل میں خدا تک ہماری صرف وہ نیت اچھے کام کرنے کی اور خدا کے لیے کرنے کی وہی پہنچے گی. یقینی طور پر بہت ہی اچھا جملہ ہے اور اچھی فکر ہے آپ کی. خدا کو لحم اور لحوم اور گوشت اور دمبوں کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو مالک کائنات ہے. بے شک, وہ تو بشریت کا خالق و مالک ہے, جہان کا پالن ہار ہے. سبحان اللہ. اس نے انسانیت کے رشتے کو قوی کرنے کے لیے, بشریت کے رشتے کو اقوا کرنے کے لیے, انسان کو انسان سے جوڑنے کے لیے, اس کے اندر انسانیت کو جگانے کے لیے قربانیوں کا سلسلہ رکھا کہ اپنے ایگو کو قربان کرو, اپنے غصے کو قربان کرو, اپنی اکڑ کو قربان کرو, اور اپنی شہرت کو قربان کرو, اپنی دولت کو قربان کرو. ہر وہ چیز جو بشریت کے لیے ڈینجر ہے, نقصان دہ ہے, اس تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھو اور رضائے پروردگار کے لیے اگر خدا طلب کرے تو بیٹے کو بھی راہ خدا میں قربان کرو. اور بیٹے کو میدان منا میں لانا جناب ابراہیم کا یہ بہت بڑی دلیل ہے اور میسج ہے. ایک معصوم, ایک نبی, ایک رہبر زمانہ, ایک انسانیت کا عظیم الشان لیڈر, بشریت کا لمبردار, وہ زمین منا میں آ کر آنکھوں پر پٹی باندھ کر کیا بات, چھری تو چلا دیتے ہیں اور خون بھی نکلتا ہے. کیا بات. جناب ابراہیم آنکھوں پر پٹی باندھے ہوئے, خون بھی نکل رہا ہے. جناب ابراہیم چھری چلا کر یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو رضائے پروردگار کے لیے میں اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا رہا ہوں. اب یہ
پروردگار کی جزا ہے، اس کی عطا ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے میرے بیٹے کو بچا لیا. میرے یقین کو دیکھ کر اور میرے اس عمل عظیم کو دیکھ کر اس نے میرے بیٹے کو بچا کر دنیا کے سامنے اس قربانی کے سلسلے کو جاری رکھا کہ قربانی کرو تو ابراہیم کی اس قربانی کو یاد کرو جو پدر اپنے پسر کو لے کر میدان میں آیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. آپ نے بہت اچھا پروگرام آج قربانی کا دن ہے اور جگہ جگہ لوگ اپنی طرف سے بارگاہ پروردگار میں اس عمل کو نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں. سب کے لیے بہت دعائیں. اپنے ملکوں میں ذرا اس کی رونق زیادہ ہوتی ہے. اب تھوڑا سا اگر لائٹ اس میں آ جائے تو آپ کی بھی ماشاءاللہ رونق ہے. ہم لوگ تو یہاں پہ وہاں تو یہ لگتا ہے نا آغا صاحب جب ہر جگہ سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں بکروں کی ہر چیز کی تو پتہ چلتا ہے قربانی کے لیے جانور گھروں میں آ گئے ہیں. یہاں پہ یہ چیزیں کم ہیں لیکن یہ ہر جگہ کی اپنی ایک خوبصورتی ہے. یقینی طور پر ابھی پروگرام سے پہلے میں نے اپنے بچوں سے کہا، بیگم سے کہا کہ ابھی پروگرام ہونے والا ہے لہٰذا ابھی بھی بکرے کی آواز نیچے جو بندہ ہوا اس کی آ رہی ہے اور کچھ بکرے کی قربانی ہو گئی. تو میں نے کہا کہ دروازے بند رکھیں ورنہ بکرے کی آواز کہیں یہاں تک نہ آ جائے. تو یقینی طور پر ایک جو سلسلہ ہے ہندوستان اور پاکستان اور بر صغیر میں سب کانٹیننٹ میں قربانیوں کا ایک اچھا طرز ہے، ایک اچھا طریقہ ہے اور جو عید ملنے کا طریقہ ہے. آج جو آپسی بھائی چارگی اور محبت اور جو رشتہ ایک دوسرے کے یہاں جانا اور سیوئیں کھانا، حقیقت میں ہر شخص اپنے گھر میں سیوئیں بھی کھا سکتا ہے، لحم بھی کھا سکتا ہے، لیکن ملنا جلنا یہ انسانیت کے اس رشتے کو قوی کرنا ہے جس کے لیے پروردگار عالم نے انبیاء کو بھیجا، رسول کو بھیجا، مرسلین کو بھیجا اور اہل بیت کو بھیجا. اہل بیت اطہار زمین پر اسی لیے آئے تھے کہ انسانیت کے رشتے کو قوی کرے. کبھی کبھی بشر کی تھاٹ میں یہ شاید بات آتی ہے کہ پروردگار نے ہم کو خلق کر دیا بس ہم عبادت کریں اور سجدے کریں اور نمازیں پڑھیں. میں بہت بڑا نمازی ہوں، میں بہت بڑا حاجی ہوں، میں بہت بڑا زائر ہوں. یہ کانسیپٹ ہماری فکروں کے دہلیز میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ ہمیں سب سے پہلا جو عظیم پیغام ہے وہ انسانیت کا پیغام ہے، وہ مورل کا پیغام ہے، وہ اخلاق کا پیغام ہے. یہی وجہ ہے کہ مرسل اعظم نے مکے کی سرزمین پر جب قدم رکھا تو بشریت کو یونیورسل میسج دیا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں آیا اس لیے ہوں کہ پوری دنیا کے سامنے اخلاق کی عظمت کو بیان کر سکوں، اسے کمپلیٹ کر سکوں، بشر کو کمپلیشن تک لے جا سکوں، نقطۂ کمال تک لے جا سکوں. یہ نہیں کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کے سامنے میں مذہب و مسلک کی تمام چیزوں کو بیان کروں، یا میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کے سامنے ایک رول ایک سسٹم لے کر آئے اس پر فوراً آپ فالو کیجیے. نہیں، اخلاق کی گفتگو کی، کردار کو پیش کیا، مورل کو پیش کیا اور پیش کر کے یہ بتایا کہ انسانیت کا پیغام وہی دین ہے، انسانیت کا پیغام وہی اسلام ہے، انسانیت کا پیغام وہی فطرت ہے. ہماری فطرت کے اندر پروردگار عالم نے دین کو رکھا ہے، شریعت کو رکھا ہے. فطرت اور انسانیت میں ٹکراؤ نہیں ہے. لہٰذا اس عید کے موقع پر میں تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خصوصی طور پر اراکین اہل بیت چینل اور تمام لواحقین و متصلین و تمام مشارکین جو اہل بیت چینل کے لیے خدمت کرتے ہیں. خدا سب کو جزائے خیر دے. اور یہ عظیم دن ہے، اس دن ہمیں اپنی تمام چیزوں کو ختم کر دینا ہے. یعنی اگر ہم قربان کر سکیں تو اپنے ایگو کو قربان کر دیں، اپنی انا کو قربان کر دیں، اپنی اکڑ کو قربان کر دیں، اپنی تڑپ کو قربان کر دیں. تمام مشاکل جو ہماری زندگی کے شعبوں میں ہے اس کو قربان کر کے اس ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو یاد کریں کہ جو زمین منا میں قربان کر لینے کے لیے ایک باپ ایک بیٹے کو لے کر آیا اور اس قربانی کو پروردگار عالم نے ذبح عظیم سے بدل دیا. یہ لفظ قرآن میں مذکور ہے، مکتوب ہے، لکھا ہوا ہے کہ فدیناہ بذبح عظیم. اے ابراہیم، ہم نے تمہاری قربانی کو قبول کر لیا. تم نے چھری تو چلائی تھی بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، اب ہماری جزا یہ ہے کہ ہم نے اس کے بدل میں تنبا بھیج دیا اور اس قربانی کو انسانیت کے لیے مثال قرار دیں گے. رہتی دنیا تک ہر فرد اس قربانی کو یاد کر کے دنیا کے ہر منطقے میں قربانی کی جائے گی اور اس ذبح عظیم کا بھی تذکرہ ہوگا جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام قربانی پیش کریں. سبحان اللہ. یہاں ہم ایک اور پہلو جو مجھے اگر نظر آ رہا ہے کہ قربانی کے سلسلے، کیونکہ خدا کے ہر کام میں مصلحت ہے، ہمیں سبق دینا، ہمیں لیسن دینا تاکہ ہم نجات کی طرف
گردش کر سکیں، نجات کی طرف چل سکیں۔ قربانی جو یہ جناب ابراہیم کی پروردگار نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہر سال جس طرح بھی کرنے کا، یہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو اگر خدا کی بارگاہ میں تمہیں کسی چیز کو قربان کرنے کی ضرورت پڑے، چاہے وہ تمہاری اولاد ہو، پھر جا کے امام حسین علیہ السلام سے اگر ہم اس کو ملائیں تو امام حسین علیہ السلام نے روز عاشوراء آغا صاحب کس رشتے کی قربانی نہیں دی، چاہے وہ بیٹے کی رشتہ ہو، چاہے بھائی کا ہو، چاہے بھتیجے کا ہو، چاہے بھانجے کا ہو، کچھ بھی ہو۔ لیکن یہاں جو میں چاہ رہی تھی اگر آپ اس پہ روشنی ڈالیں کہ خدا اپنے بندے سے اپنی طرف بھیجنے والی ان چیزوں میں ہمارا ایک طرح سے امتحان بھی لیتا ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں کہا کہ میرے لیے یہ کرو، اب ہمارے پہ ہے کہ وہ کام ہم انجام کس طرح سے دیتے ہیں۔ بے شک آج جو امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ اور زمین کربلا پر فرزند زہرا کے ذریعے سے جو قربانی پیش کی گئی ہے اس کا تذکرہ کرنا ہر بشر کے لیے اتنی ضروری ہے کہ بشر بیدار ہو جائے، اور جب وہ بیدار ہوگا تو طاغی کے سامنے، جابر کے سامنے، دہشت گرد کے سامنے وہ کھڑے رہ کر حق بات کہہ سکتا ہے، مظلوم کی مدد کر سکتا ہے۔ اور زمین کربلا پر جب ایک فرد کی نگاہ جائے گی تو اسے قربانیوں کا سلسلہ نظر آئے گا کہ ایک باپ نے بیٹے کو قربان کر دیا، بیٹی قربان ہو گئی، 4 سال کی بچی اور ظلم و ستم کی بنیاد پر وہ شہید ہو گئی۔ اسی طرح سے بھتیجوں کی قربانی اور بیٹے کی قربانی، بھائی کی قربانی، اصحاب کی قربانی، چاہنے والوں کی قربانی، گویا مظلوم کربلا نے زمین کربل پر جا کر، زمین کرب پر جا کر اور زمین امتحان پر جا کر امام حسین نے دنیائے بشریت کو ایک پیغام دیا کہ دیکھیں رضائے پروردگار کے لیے ہمارے پاس اختیار ہے، ہمارے پاس قوت ہے۔ میرے بابا نے حضرت عباس علیہ السلام کو دعاؤں میں مانگا تھا۔ قوت اور طاقت کے مرکز کو جناب عباس کہتے ہیں، جس کی نام کی دہشت سرما میدان قتال کو چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے، اور میدان صفین وغیرہ میں اگر چہرے انور پر نقاب اوڑھ لیں تو اس وقت جو میدان قتال میں افراد موجود ہوتے تھے انہوں نے جب دیکھا جناب عباس کے حماس کو، شجاعت کو، قتال کو، انداز کو، طریقت کو، نہج کو، تو چیخ کر اور پکار کے کہا یہ تو علی لڑ رہے ہیں۔ مگر جب چہرے سے نقاب الٹا ہے جناب عباس نے تو کہا یہ علی نہیں، یہ تو فرزند علی ہیں۔ تو گویا شجاعت کا مرکز جناب عباس کی، جس کی آنکھوں کی پتلیوں میں عرب کے سرماؤں کا مستقبل تیرتا تھا، عرب کے بڑے بڑے سرما کام سے جناب عباس سے، اور کربل کی سرزمین پر عمر سعد نے 72 کو شہید کرنے کے لیے جو اتنا لشکر بلایا تھا، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جناب عباس جیسا شجاع بھائی موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ لہذا دہشت کوفہ اور شام کی سرزمین پر اتنی زیادہ تھی جناب عباس کی کہ عمر سعد نے ابن زیاد نے کہا لشکر بڑھاؤ۔ کیوں؟ کہا جناب عباس ساتھ ہیں۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اتنا بہادر، اتنا شجاع، اتنا دلیر کہ جس کی ہیبت کا عالم یہ ہے کہ عرب کے بڑے سورما جناب عباس سے گھبراتے تھے، مگر اختیار، قدرت، طاقت، ہمت، شجاعت کے باوجود بھی، اختیار ہونے کے باوجود بھی، اگر ظالموں نے، غور کیجیے گا، ظالموں نے فرات پر قبضہ کر لیا ہے تو فرات پر قبضہ کرنے کے بعد جناب عباس وہاں گئے ہیں اور پانی مشک میں بھرا، اور اگر فرات پر جیسے ظالموں نے قبضہ کر لیا، اہل بیت اطہار کے افراد بھی فرات پر قبضہ کرنا چاہتے تو سارے کے سارے یزیدی پیاس کی شدت سے مر جاتے، مگر وہ ان کا عمل تھا کہ وہ پانی پر پابندی لگا رہے تھے۔ یہ ان کا عمل ہے کہ اپنے دشمن حر جیسے شخص کو پانی پلا کر امام حسین نے پیغام دیا تھا کہ انسانیت کا ہمارے پاس اختیار ہے، قوت ہے، طاقت ہے، مگر ہم ظلم نہیں کرتے۔ ہم کربلا میں جنگ کے لیے نہیں آئے ہیں، اور عباس جیسے بہادر کو روک کر یہ بتایا کہ دیکھو کربلا میں ہم جنگ کے لیے نہیں، قربانی کے لیے آئے ہیں۔ کربلا میں ہم جنگ کے لیے نہیں، قربانی کے لیے آئے ہیں۔ تو لہٰذا امام حسین علیہ السلام اس شخصیت کو کہتے ہیں جس نے سب کچھ راہ خدا میں اور رضائے پروردگار کے لیے قربان کر دیا۔ کاش دنیا انسانیت مولا حسین کی اس قربانی کو یاد کر کے اپنی فکروں کے اندر انقلاب لائے، اپنی تھاٹ میں انقلاب لے آئے، تو وہ فرد ایک فرد خاص پوری دنیا کے لیے مثال بن سکتا ہے۔
اگر نہج حسین پر چلنا سیکھ لے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، بہت شکریہ، بہت ہی خوبصورت پروگرام۔ آج ہم میسج کوشش یہی کی ہے کہ آج اگر قربانی اپنے گھروں میں جن کو توفیق پروردگار نے دی ہے تو اس قربانی میں ان لوگوں کو ضرور یاد رکھیں جو اس توفیق سے محروم ہیں لیکن انتظار میں ہیں کہ ان کا حصہ ان تک پہنچ جائے۔ یقینی طور پر یتامہ، مساکین، ابن سبیل اور خصوصی طور پر وہ افراد، وہ بچے جو کافی عرصے سے جن کے بیوت تک لحم نہیں پہنچا اور گوشت نہیں پہنچا، وہ انتظار کرتے ہیں کہ عید کے موقع پر، عید الاضحیٰ کے موقع پر ہمارے نیبرز، ہمارے پڑوسی، ہمارے عزیز ہمیں کچھ لحم، ہمارے لیے کچھ گوشت لے کر آئیں گے۔ یہ خواہش ہوتی ہے، کبھی کبھی خواہش زبان پر نہیں آتی ہے، لوگوں کے ذہن میں بات ہوتی ہے کہ فلاں میرا رشتہ دار مجھے یہ عطا کرے گا، فلاں پڑوسی یہ لحم عطا کرے گا۔ تو میں تمام ناظرین سے یہی گزارش کروں گا، خصوصی طور پر جہاں جہاں آواز جا رہی ہے، کہ اپنے عزیز و اقارب کو فراموش نہ کیجیے، یتیموں کو فراموش نہ کیجیے، غریبوں کو فراموش نہ کیجیے، اور خصوصی طور پر اپنے رشتہ داروں کو فراموش نہ کیجیے۔ سب سے پہلا حق جو ہے وہ آپ کے رشتہ داروں کا ہے، بالکل، آپ کے عزیزوں کا ہے، ان کو فراموش نہ کیجیے۔ نیبرز کو، پڑوسیوں کو، اور نیبرز کے لیے شرط نہیں ہے کہ کس مذہب و مسلک کا ہو، کوئی بھی آپ کا نیبر ہے، پڑوسی ہے، اس کا بھی آپ خیال کریں، یہ اسلام کا حکم ہے۔ نبی کی آغوش میں امام حسین بیٹھے ہوئے تھے، نبی نے عذرائے شفقت مولا حسین سے پوچھا، بیٹا حسین بتاؤ دنیا میں سب سے بڑی فضیلت کیا ہے باپ کے لیے؟ تو امام حسین خاموش تھے، آہستہ سے کہتے ہیں کہ نانا، خدا کسی کو بیٹا عنایت کرے، باپ کے لیے بہت بڑی فضیلت اور بہت خوشی کی بات ہے۔ پھر نانا پوچھتے میرے لال، اور اس سے بڑی فضیلت کیا ہے، اور اس سے بڑی باپ کے لیے خوشی کی بات کیا ہے؟ فرماتے ہیں نانا، باپ کے سامنے وہ بیٹا جوان ہو جائے۔ یہ سنت سے کہ نانا نے پھر کہا، بیٹا اور اس سے بڑی فضیلت کیا ہے اس باپ کے لیے؟ حسین خاموش ہو گئے اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں، نانا بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ جوان بیٹا راہ خدا میں قربانی پیش کرے اور جوان بیٹے کا لاشا اس کا باپ اٹھائے۔ یہ ایک قربانی کا سلسلہ امام حسین نے جو پیش کیا، دنیا انسانیت کو ایک پیغام دیا، اور اس عمل کو کوئی نہیں کر سکتا تھا سوائے مظلوم کربلا کے۔ تو آج پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے زمین کربلا سے امام حسین یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر آپ جناب ابراہیم کی قربانی کو یاد کر رہے ہیں، پوری دنیا میں آج قربانی کی جا رہی ہے، دمبا ذبح کیا جا رہا ہے، بس کربلا کو نہ بھولیے گا، کربلا کی قربانی کو نہ بھولیے گا، کربلا کے میسج کو نہ بھولیے گا، کربلا کے پیغام کو نہ بھولیے گا، امام حسین کے یونیورسل پیغام کو نہ بھولیے گا، کیونکہ یہ ذبح عظیم سے اس قربانی کو بدلا گیا۔ اگر ابراہیم علیہ السلام آپ کو یاد ہیں تو مظلوم کربلا کو نہ بھولیے گا۔ امام حسین پوری دنیا کے لیے ایک مثال ہیں، اور ان کی قربانی ہی کے ذریعے سے اس قربانی کو یاد کر کے پوری دنیا میں ہم امن، پیس اور یونیورسل پیس کا پیغام پہنچایا جا سکتا ہے اگر نہج حسینی پر دنیا چلنا سیکھ لے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت پیغام، بہت ہی خوبصورت انداز۔ میں چاہوں گی آج قربانی کے حوالے سے آپ نے ان باتوں پہ بھی تذکرہ کیا کہ جس کے لیے خدا نے اس قربانی کو زندہ رکھا، اور وہاں سے امام حسین علیہ السلام کی وہ عظیم قربانی جو روز عاشوراء اور محرم الحرام بالکل قریب ہے، اور کچھ یہ بھی ہوتا ہے کہ 10 تاریخ کو ہی عید الاضحیٰ کی قربانی کو یاد کیا جاتا ہے، اور 10 محرم کو ہی امام حسین علیہ السلام کے بھرے گھر کی قربانی پروردگار کی بارگاہ میں، جیسے بھی آپ نے واقعہ پیش کیا، مولا حسین نے بیٹے کے ساتھ ساتھ چھوٹے 6 ماہ کے شیر خوار کو بھی، جب نانا کے دین پہ، خدا کے دین پہ بات آئی تو اس کو بھی بارگاہ پروردگار میں دینے سے دریغ نہیں کیا آغا صاحب۔ کاش دنیا اس قربانی کو یاد کر لے۔ دمبے کی قربانی تو دنیا والوں کو یاد ہے، مگر بیٹے کی قربانی دنیا بھول رہی ہے۔ بے میں شک، دنیا کے تمام مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کسی مذہب و مسلک کے امام نہیں ہیں، انسانیت کے امام ہیں، بے شک، بشریت کے رہبر ہیں، آدمیت کے لیڈر ہیں۔ کسی مذہب سے تعلق امام کا یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فلاں مذہب کے امام ہے اور فلاں مذہب کے امام نہیں ہیں۔ امام حسین
یہ اہل بیت اطہار پوری دنیا کے لیے ہیں، پورے یونیورس کے لیے ہیں. مولائے کائنات ہم اسی لیے کہتے ہیں مولائے کائنات، یعنی کائنات کا مولا، یونیورس کا مولا، پوری دنیا کا مولا. اور امام حسین علیہ السلام پوری دنیا کے لیے مثال ہیں. کاش کربلا قریب ہے اور یہ محرم قریب ہے. دنیا کے تمام لوگوں کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں، اب تک جنہوں نے امام حسین کی قربانی کو یاد نہیں کیا وہی بیدار ہو جائیں اور مظلوم کربلا کی اس قربانی کو یاد کریں. یہاں ایک باپ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلانے سے پہلے آنکھوں پہ پٹی باندھ رہا ہے، مگر مقتل میں کربلا میں ایک باپ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلانے سے پہلے، اپنے بیٹے کے سینے سے برچی کا پھل نکالنے سے پہلے آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھتا. اس مقام پر انبیاء نے رخ کو موڑ لیا تھا، چہروں کو موڑ لیا تھا، اس لیے کہ اس منزل کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا. ابراہیم جیسے اتنے بڑے نبی، اتنے بڑے پیغمبر، اتنا بڑا معصوم نبی کہتا ہے کہ پروردگار آنکھوں پہ پٹی ہے اور پھر چھری چلایا. مگر کربلا کی سرزمین پر فرزند زہرا نے جوان بیٹے کے سینے سے برچی کا پھل نکالا اور قربانی پیش کیا، کبھی بیٹے کی، کبھی بھائی کی، کبھی بھتیجے کی، اور پیش کر کے بتایا رضائے پروردگار کے لیے جو شخص عمل کرتا ہے دنیا مٹانے کی کوشش کرے وہ نہیں مٹتا بلکہ اس کا ذکر باقی رہتا ہے. بے شک. اور بڑے بڑے طاغی اور دہشت گرد امام حسین کے خلاف جو بولے ہیں ان کا وجود ختم ہو گیا ہے، وہ تباہ و برباد ہو گئے ہیں. مگر ایک پرچم ہے جو پوری دنیا میں لہراتا ہے، ایک پرچم ہے جو کبھی سرنگو نہیں ہوتا، وہ پرچم حسینی ہے، وہ پرچم حضرت عباس ہے. دنیا کے ہر ملک میں، ہر گھر میں جناب عباس اور امام حسین کا پرچم لہرا رہا ہے. اور یہ پیغام دنیا کو دے رہا ہے کہ کربلا سے جو اب تک نہیں جڑ سکے وہ جڑ جائیں، اس قربانی کو یاد کر کے اس قربانی تک پہنچیں. اور اگر قرآن آپ پہنچتے ہیں تو ذکر عظیم کا تذکرہ ضرور کریں اور اپنے اندر انسانیت پیدا کریں. یہ مذہب و مسلک کے تنافر کو ختم کریں، یہ جنگ و قتال کو ختم کریں. ایک ہو کر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب اللہ کی رسی کو پکڑ لیں. اہل بیت اطہار ارشاد فرماتے ہیں نحن حبل اللہ، ہم ہی اللہ کی رسی ہیں. اہل بیت اطہار ہم ہی اہل بیت فرماتے ہیں ہم ہی اللہ کی رسی ہیں. سب اہل بیت کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں. اہل بیت اللہ کی رسی ہیں. دنیا سے نفرتوں کو ختم کرنا ہوگا، قتال کو، جدال کو، تمام مشاکل کو ختم کر کے صراط خدا پر آنا ہوگا. آج دنیا کے مسلمانوں آپ خود غور کرو آپ کہاں کھڑے ہو. مگر ایک ملک ہے جو طاغی اور دہشت گرد اور دنیا کے طغات اور بڑے بڑے دہشت گردوں کی آنکھوں میں آ کے ڈال کر بات کر کے اس بات کی طرف وہ اشارہ کرتا ہے کہ چونکہ ہمارا رشتہ کربلا سے ہے اور جس کا رشتہ کربلا سے ہوتا ہے وہ اپنے دور کا قوی اور اقویٰ ہوتا ہے، وہ کسی باطل سے نہیں گھبراتا، کسی ظالم سے نہیں گھبراتا. یمن کی سرزمین پر اگر بچوں کے رخسار پر تماچے لگ رہے ہیں یا ان کے اوپر بم گر رہے ہیں، ان کا جسم ٹکڑوں میں تقسیم ہو رہا ہے اور دنیا کے مسلمان خوشیاں منا رہے ہیں، تو یہ انسانیت کے لیے ایک اچھی خبر نہیں ہے بلکہ آپ کو بیدار ہونا ہے. یہ ہمارے بچوں پہ بم نہیں گر رہے ہیں اس لیے ہم بیدار نہیں ہیں. فلسطین پہ ظلم ہو رہا ہے ہم بیدار نہیں ہیں. لاش کے ٹکڑے، کٹے ہوئے ہاتھ، تڑپتے ہوئے لاشیں، عجیب سی حالت ہے یمن کی سرزمین کی، مگر مسلمان خاموش ہیں. آپ مظلوم کی اگر پریکٹیکل مدد نہیں کر سکتے تو مظلوم کی مدد کے لیے آواز تو پوری دنیا میں اٹھا سکتے ہیں. اور اس عید کے موقع پر پورے یونیورس میں آواز اٹھائیے اور مظلوم کی مدد کیجیے. یقینی طور پر یہی حسینی پیغام ہے پوری دنیا کے لیے. بہت شکریہ آغا صاحب، مولا آپ کو سلامت رکھے. بہترین انداز سے آپ نے اس قربانی اور قربانی کے پیچھے چھپے ہوئے ان میسیجز کی بات کی، ہم تک پہنچایا کہ خداوند متعال اس کو رپیٹ کرنے کی ایوری ایئر، اور پھر ماہ محرم میں بھی امام حسین کی اس قربانی کو یاد رکھنے کا معصومین علیہ السلام نے ہمیں پیغام دیا. کیونکہ چوتھے امام کے قول تھا نا کہ محرم کو ہر سال اس لیے مناتے ہیں کہ جس طرح لوگ عید غدیر کو بھول گئے، محرم کو فراموش اور اس میں چھپے میسج کو فراموش ہم نہ کر دیں. بے شک غدیر کو بھولنے کی بہت کوشش کی لوگوں نے، اور کافی لوگوں نے غدیر کو بھلا دیا عناد کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے. اور غدیر ہی میں جب مولا متقیان کا اعلان ہوا تھا تو ایک خاطب نے کہا کہ یا رسول اللہ
اگر آپ نے اپنی طرف سے اعلان یہ کیا ہے یا خدا کی طرف سے کیا ہے، تو اس وقت اس نے عذاب طلب کیا تھا اور خدا کی طرف سے اس پر عذاب ہوا تھا. وہ حارث نامی شخص تھا، وہ تباہ ہو گیا تھا، ختم ہو گیا تھا وہیں پر. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ غدیر کو لوگوں نے تو بلا دیا، کیونکہ غدیر ایک مرکز ولایت ہے، غدیر ایک پیغام ولایت ہے، غدیر ایک انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے کہ یونیورسل ایک رہبر، ایک لیڈر، ایک امام جو پوری انسانیت کے لیے نجات دہندہ ہے، اس کی اتباع کرنا ہے. آج دنیا میں جو کرب ہے، جو دنیا میں درد ہے، جو دنیا میں تکلیف ہے، جو دنیا میں فقر و فاقہ ہے، جو پورٹی ہے، جو غربت ہے، جو اگنورینس ہے، اس کی بنیادی وجہ ہے ولایت کے راستے سے ہٹ جانا. بے شک، اس کی بے شک. بنیادی وجہ ہے صراط علی سے ہٹ جانا. بے شک. اس کی بنیادی وجہ ہے علی سے بغض رکھنا. اگر دنیا کے تمام مسلمان نہیں، دنیا کے تمام فرد، دنیا کے ہر ملک، ہر مملکت صراط علی پر، نہج علی پر، طریقت علی پر چلنا شروع کر دے تو یہ تمام مشاکل سے نجات مل سکتی ہے اور دنیا ترقی کر سکتی. مگر بغض و عناد اور منافقت کی بنیاد پر لوگوں نے علی سے حسد کیا اور غدیر کو فراموش کر دیا. اس لیے دنیا میں پرابلمس ہے. بے شک، بے اس شک. وقت تک یہ پرابلم ختم نہیں ہو سکتی ہے جب تک ولایت کے دریچے تک یہ مسلمان نہ آئیں، یا جب تک ولایت کے دریچے تک یہ انسان نہیں آئیں گے اور علی کی سیرت پر پریکٹیکل عمل نہیں کریں گے. ان مشاکل کا کوئی حل نہیں ہے، کیونکہ حل مشکلات کا نام علی بن ابی طالب سبحان اللہ. علیہ الصلوۃ والسلام ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت شکریہ آغا صاحب. مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کو، آپ کی فیملی کو پروردگار حفظ و امان میں رکھے، اور بہت بہت آج کی عید کی مبارکباد. خدا آپ کو بھی سلامت رکھے، اور اس عظیم دن میں تمام لوگوں کے لیے دعا گو ہوں کہ پروردگار سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، الہی اور جو رزق کے حوالے سے پریشان ہے پروردگار اس کو رزق کے کثیر عنایت فرمائے، الہی آمین. اور جو کسی بھی ناحیت سے پریشان ہیں خدا ان کی تمام پریشانیوں کو اہل بیت کے صدقے میں دور فرمائے. الہی آمین. اور یہ چینل پوری دنیا میں یونیورسل میسج آف اہل البیت کو کنوے کر رہا ہے. خدا اس چینل کو ترقی دے، الہی اور جو حضرات اس چینل کو چلا رہے ہیں ان حضرات کی خدا مدد فرمائے، ان کی الہی. خدمت فرمائے، ان کو صحت و سلامتی دے. اور اہل بیت ٹیم جو خصوصی طور پر اندر کام کر رہی ہے اور اس پروگرام کو دکھاتی ہے لائیو پوری دنیا کے سامنے، خدا ان کو، ان کے بچوں کو سلامت رکھے، الہی. تمام اینکرز کو سلامت رکھے، تمام افراد کو سلامت رکھے، اور حجت خدا کے ظہور میں خدا تعجیل فرمائے. ہم سب کو مولا کے ناصر و اعوان میں شمار فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے ساتھ آغا صاحب نے جوائن کیا تھا. بہت خوبصورت گفتگو آپ نے بھی سنی، میں نے بھی سنی. ہمارے لیے ہر میسج اہل بیت ٹی وی سے نجات کی طرف لے جانے کا میسج ہوتا ہے. ایک دیا ہے جو ہم جلا دیتے ہیں اپنے لیے، آپ کے لیے، اس راستے کو پہچاننے کے لیے، جو راستہ مجھے اور آپ کو لے کر جائے گا وقت کے امام کے ظہور تک، نجات تک، ہدایت تک. آج عید کا دن ہے. جیسے میں نے شروع میں بات کی کہ اپنے فریزر کو نہیں بھرنا، بلکہ ان لوگوں تک ان کا حصہ ضرور پہنچانا ہے. بے شک آپ رکھیے اپنا حصہ، اور مزے مزے کے پکوان بن رہے ہیں، سب چیزیں خوبصورتی ہیں، لیکن ایک حد تک جتنا بنتا ہے. میں جیسے بات کر رہی تھی کہ لاسٹ ایئر جب میں پاکستان تھی تو میں نے دیکھا گھروں میں کہ جنہوں نے دینا ہے وہ ضرورت مند تک ضرور دے دیتے ہیں ان کا حصہ. اور میری والدہ خود کچن میں گئیں اور پیکٹس اٹھائے، اور ہم کہہ رہے تھے کہ میں نے تو خود کہا کہ میں اتنے عرصے کے بعد امی یہاں عید کر رہی ہوں اور میں نے یہ بنانا تھا، میں نے یہ بنانا تھا، لیکن امی نے کسی کی نہیں سنی. اور موسٹلی جو ہمارا، بلکہ رشتہ داروں کو تو پہنچانے کا جو گھر والوں کا بھی تھا، خود ہی یعنی انہوں نے پیکٹس بنا کے ان لوگوں تک پہنچا دیے. اور چند دنوں کے بعد جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم ان کو بہت سی چیزوں میں یاد رکھیں گے کیونکہ وہ ہمارے بہت سے لمحوں میں کام آئیں. میں کہتی ہوں انسان صدقہ جاریہ خود اپنے ہاتھ سے جو کر جائے وہ کر جائے. قربانی بارگاہ پروردگار میں خدا کے لیے، اور خدا کے لیے جب ہے تو پھر اسی طرح سے اس کو استعمال میں بھی لے کر آنا ہے. اچھے اچھے پکوان بھی بنائیے، لیکن ان لوگوں کو یاد رکھیے جن کا شاید سال میں
یہ جو قربانی کا ٹائم ہوتا ہے اسی وقت گوشت پکتا ہے. اور دوسری ایک اور میسج دینا چاہوں گی، قربانی کے بعد خدا را اس کی جو غلاظت ہے جو قربانی کے جانوروں کی، اس کو جگہ جگہ مت پھینکے. یقین کیجئے مطلب ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ کیا اپنے گھر میں آپ اس چیز کو رکھ سکتے ہیں جو آپ سڑکوں پہ، سڑکوں کے کارنرز بھر جاتے ہیں. کوشش کرتے ہیں. بڑی بات ایک ہے کہ خود کو جب ہم ٹھیک کر لیں گے نا تو پھر ہمارا معاشرہ، ہمارا ملک سب ٹھیک ہو جائے گا. تو دین بھی اس کی جو صفائی ہے نصف ایمان بھی ہے. آپ کے لیے وہاں پہ اب تو سنا ہے کہ ارینج بھی کر دیتے ہیں کہ آپ وہاں جا کے گرا دیجئے تاکہ وہ اٹھا کر پھر جو سی ڈی اے وہاں جو کیپٹل ڈیولپمنٹ کا ہے، میں تو اسلام آباد میں ہوں وہیں کی بات کر رہی ہوں، لیکن اپنے جہاں آپ رہ رہے ہیں تو یہ قربانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے قربانی کا گوشت رکھ لیا اور اس کی جو باقی چیزیں ہیں وہ آپ نے گلی میں کہیں بھی آپ کو جگہ ملی آپ نے پھینک دی. اس سے بیماریاں جنم لیتی ہیں اور جو لوگ بیچارے رہتے ہیں اس کے قریب وہ اس کی جو اسمیل بھی اٹھتی ہے اس سے بھی، اور سب سے پھر آپ کسی کو تکلیف دے رہے ہیں اور ہمارا دین اس کی کبھی اجازت نہیں دیتا. تو ایک پیغام یہاں سے اہل بیت ٹی وی سے، ایک اور پیغام کہ آج عید کا دن ہے تو دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے. اہل بیت ٹی وی کو عیدی دینا ضرور رکھیے یاد، کیونکہ اب گوشت کی عیدی تو نہیں ہو سکتی یہاں پہ، لیکن ہر طرح کی عیدی اپنے لیے صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور دیجیے گا. مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھے گا. 2 دن آپ سے ملاقات نہیں رہے گی، میں آؤٹ آف لنڈن جا رہی ہوں، لیکن انشاءاللہ زندگی رہی تو منڈے کو آپ کے لیے عید غدیر کی خوشیاں شروع ہونے والی ہوں گی، تو اسی کے حوالے سے پروگرام لے کر حاضر ہوں گی. دعا میں یاد رکھے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عید مبارک تم کو، عید مبارک سب کو، عید مبارک ساری دنیا کو، عید مبارک مبارک، عید مبارک تم کو، عید مبارک.